मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन व मुशाहिदीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज हमारा जो दर्स कुरान का सिलसिला है वो 18वां पारा और उसके अंदर मुतल्लक़ात जो हैं अहकाम और ज़रूरियात जो मफ़हूम के तौर पर इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 18वां सिपारा जो है, इनकी कुल आयात बैनात, इसमें जमा शुदा जो आयात बैनात हैं वो 202 हैं, 202 हैं, जिनमें 3 सूरतें, 2 मुकम्मल सूरतें हैं और एक कुछ हिस्सा सूरत का है। अल-मुमिनून 118 आयात बैनात इसमें हैं, ये मुकम्मल सूरत है। सूरह अन-नूर ये भी मुकम्मल है, 64 आयात बैनात हैं। जबकि अल-फुरक़ान जो है इसकी 20 आयात बैनात इसी 18वें सिपारा में हैं और 57 आयात बैनात इसकी 19वें सिपारा में हैं। आज के इस दर्स में हम आगाज़ करते हैं सूरह मुमिनून से। जिस तरह कि मैं गुज़श्ता दुरूस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि सूरत का नाम उस सूरत के अंदर आने वाले वाक़यात से या किसी आय करीमा में वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या उस वाक़या की तरफ इशारा किया जाता है जिसकी वजह से उस सूरत का नाम पड़ जाता है। तो इस सूरत का नाम सूरह मुमिनून है। इसकी पहली जो आय करीमा है उसी के अंदर ही लफ्ज़ मोमिन मौजूद है और इसमें ख़ास करके मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान की गई हैं, जो कामयाब मोमिन हैं, जिनकी सिफ़ात बयान की गई हैं, उन्हीं का ज़िक्र है और उसी की बदौलत इस सूरत को मुमिनून के नाम से पुकारा जाने लगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने मोमिनीन मोमिनात के अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि जो कामयाब मोमिन और मोमिनात हैं उनके हवाले से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि कामयाब मोमिन कौन हैं, उनकी अलामात बयान फरमाई। उनकी पहली अलामत बयान फरमाई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि ये वो लोग हैं कि जो नमाज के अंदर खुशू इख्तियार करते हैं। यानी खुशू एक दिल की कैफियत का नाम होता है कि उस कैफियत में जिस वक़्त वो जाते हैं तो उनको अपने आगे पीछे की ख़बर इतनी नहीं होती, उनकी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ होती है। जैसे कि ख़ाशिऊन हमारे कल के फ़िक़्ह के जो दर्स में मैंने भी गुफ्तगू कर ली थी कि वो लोग कि जो नमाज में एक्स्ट्रा हरकत नहीं करते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि जो लोग ख़ाशिऊन से मुराद जो है वो लोग हैं कि जो नमाज के अंदर रफ़ा यदैन नहीं फरमाते, नहीं करते, जो तर्क कर देते हैं रफ़ा यदैन को सिर्फ़ और सिर्फ तकबीर ऊला के वक़्त। लेकिन ख़ाशिऊन से जो मुराद है, बुनियादी तौर पर उस मुराद को आपने जो जहन में रखना है वो यही है, ख़ाशिऊन से मुराद कि नमाज को सुकून के साथ पढ़ना, जितना सुकून हो सकता हो। अब ये इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा इंसान कोशिश करे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको खुशू अता फ़रमा देता है। बदन की खुशू ये है कि बदन को आदमी सर को नीचे झुका देता है। दिल की खुशू ये है
کہ دل کی جو عاجزی ہے اس کو خشوع کہتے ہیں، اور اس کی خشوع کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کا میننگ پر توجہ ہوتا ہے، جو واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے آیات بینات، وہ واقعہ اگر ترجمہ جانتا ہے تو پھر اس پر وہ تیر رہا ہوتا ہے، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کا، کبھی نوح علیہ السلام کا، کبھی ہود علیہ السلام کا، کبھی دیگر انبیاؤں کا، کبھی کس قوم کا، کبھی کس قوم کا، تو وہ پورے کا پورا وزٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وزٹ کے اندر چلا جانا اور ان کو دیکھنا، پھر ان کے اچھے اعمال سے اپنے آپ کو خوش رکھنا، اور ان کے جو غلط اعمال تھے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہی بس نماز کا اصل مقصد یہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ نماز آپ کو نافرمانی سے، بے حیائی سے، تباہی سے، بربادی سے یہ آپ کو روکتی ہے۔ تو مین جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ اتنی توجہ کی جائے کہ بندہ جو ہے ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ اس کے بعد ایک اور نشانی بتائی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ نمازی جو ہیں جس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، یعنی مومن کی دوسری علامت یہ بتا دی گئی کامیاب مومن کی، عن اللغو معرضون، کہ جو شخص جو ہے معرضون، کہ جو غلط باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو، غلط عمل، غلط باتیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کے مراحل بیان فرمائے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری چیزیں جو تخلیق کے مراحل آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اس تخلیق کے مراحل کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ جس وقت کہ بندہ یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے پر وہ اپنے پورے بدن کا خیال رکھتا ہے، تو جب پورے بدن کا خیال رکھتا ہے تو اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یہ لوگ دوسرے غرباء اور مساکین کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لفروجہم حافظون، یہ اپنے شرم گاہوں کا خاص کر کے حفاظت کرتے ہیں، ان کا استعمال غلط نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو یعنی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، اور ان کی جو ملکیت میں، جن کو پہلے زمانے میں لونڈیاں کہا جاتا ہے، آج کل تو سلیو لیڈیز نہیں ہیں، لیکن اس حوالے میں بھی ان کے معاملات کوئی ملامت والے نہیں ہوتے، یعنی ان پر کوئی تہمت یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد والذین هم لاماناتہم، یہ امانتیں ان کے پاس ہوتی ہیں یا جو ان کے معاہدے ہوتے ہیں ان پر یہ ایک دوسرے کو امانت داری کے حوالے سے آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں، اور امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ نماز کا جب وقت آتا ہے تو اپنی نمازوں کے اندر یہ حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ نشانیاں ایک مومن کے اندر پائی جائیں تو مومن کامیاب مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مومن کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یعنی اب یہاں پہ یہ چیز جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف کسی ایک معاملے کو سمجھتے ہیں کہ بس جنت میں داخل ہو جاؤ، بنیاد اس کی ایمان ہے، اور اس کے بعد یہ مختلف نشانیاں بتائی گئیں۔ اگر ہمارے اندر اخلاق کی کمزوری ہے، غلط معاملات، غلط یعنی ایک بے راہ روی ہے، غلط طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نماز کی کمزوری ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نماز کا پابند کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی اگر کمی ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں حساب کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کی امانت ہے یا معاہدہ ہے کسی کے ساتھ تو اس کو ادا کرنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی۔ اور اگر کوئی ایک چیز بھی ان میں سے، اور خاص کر کے اس آگے جو سورہ نور آ رہی ہے اس میں تو خاص کر کے یعنی جو تہمتوں کا ذکر ہے کہ ہم ایک دم اٹھ کے جو بیان کر لیتے ہیں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اشارتاً یعنی ارشاد فرما دیا کہ جو ان کے یعنی سلیوز لیڈی ہوتی ہیں وہ، اور جو ان کی ازواج ہوتی ہیں ان پر وہ شک کی نگاہ نہیں کرتے، ان پر کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔
شکوک وہاں پہ کھڑی کیوں تھی، وہاں اس کے ساتھ بات کیوں کر رہی تھی، اپنے آپ کو وہ مطمئن رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ تو جس وقت یہ کیفیات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے، الذین یرثون الفردوس، کہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث، اور وہ بھی فردوس، جنت الفردوس۔ ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے، بڑی اونچی مقام والی جو جنت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ ثم جعلناہ نطفۃ، یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالۃ من طین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی کیمیائی مٹی جو تھی جسے تخلیق کیا کہ جو سخت تھی، سلالہ یعنی مٹی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے پورے مراحل ایک مرتبہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں قرآن مجید میں، چند جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ان مراحل کو بیان فرمایا، اور یہاں صرف اتنا ارشاد زیادہ فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نطفہ سے علقہ، علقہ سے مدغہ، اور پھر اس کے بعد فخلقنا المدغۃ عظاما، ہم نے پھر اس جو یعنی گوشت کا ٹکڑا تھا یا جو سسٹم تھا، ہم نے اس کی ہڈیاں بھی چڑھانی شروع کر لیں۔ اب ہڈیوں کا ذکر بھی اس میں فرما دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر لحمہ، ہم نے گوشت بھی چڑھانا شروع کر لیا، یعنی کہ وہ ایک پانی کے قطرے کے اندر کچھ چیز نظر نہیں آتی تھی، گوشت کے در ہے، ہڈی کے در ہے، رگ کے در ہے، کوئی اور چیز کے در ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہی چیزوں کے اندر ہم نے آہستہ آہستہ وہ چیزیں باہر نکالی ہیں، اور پھر ایک چیز سے ایک دوسری چیز، دوسری سے دوسری، تیسری، پھر کرتے کرتے ہم نے اس کو کیا کیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک پورا وجود عطا کر دیا، ایک خلق آخر یعنی ایک پورا باڈی دے دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کتنا بہترین خالق ہے، کتنی خوبصورت اس نے انسان کی پکچر بنائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کوہ طور کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ کوہ طور کے جو اراؤنڈ جو پہاڑ ہیں، جو زمین ہے وہ برکت والی زمین ہے، اس زمین کے اندر پیدا ہونے والے جو درخت ہیں، ان درختوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باغات، کھجور کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، زیتون کے باغات ہیں، درخت ہیں سارے، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان سے ہم نے تمہارے لیے بہترین غذائیں دی ہیں، بہترین چیزیں۔ اب دیکھیں آپ ان علاقوں میں چلے جائیں تو زیتون، انگور، اسی طرح فروٹ، اسی طرح کھجور، ان سب کا ذکر وہاں پہ موجود ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر شروع فرما دیا۔ جب نوح علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا تو نوح علیہ السلام نے جس وقت عرض کی الہ العالمین، میں نے ان کو سب کچھ بتایا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ادھر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مان ہی نہیں رہے۔ قال رب انصرنی، اے اللہ میری مدد فرما تو، اس بنا پر بما کذبون، کہ ان لوگوں نے میری تکذیب کر لی ہے، مجھے جھٹلا دیا ہے، تیرے پیغام کو ٹھکرا دیا ہے، یہ نہیں اس طرح کر رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ایسی بات ہے، انصنع الفلک، پھر کشتی بنا، یعنی ایک کشتی بنا بأعیننا، ہمارے سامنے کشتی بنا، اور جس کو کشتی بنی اس کشتی کا ذکر آپ روایات میں یا مختلف واقعات میں آپ سنتے ہیں کہ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، اور کشتی جس وقت بناتے جتنے بھی وہ اس کے تختے جوڑتے، لکڑیاں جوڑتے، شیلفز وغیرہ جوڑتے، اور پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہو جاتی کہ کفار اور مشرکین آ کر، نافرمان لوگ آ کر، آپ کے مخالف آ کر اس کو توڑ دیتے۔ ہر روز یہی معاملہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، یہ جو حفاظت کے لیے جو کتا پالا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کتے کو پالا۔ اب اس کتے کو جس وقت پالا تو اس کتے کے پالنے اب کتے نے حفاظت کرنی شروع کر لی۔ اب وہاں کتا موجود تھا، اور جس وقت رات کو کوئی آتا تو اس کو بھگا دیتا، تو وہاں سے
کتے کی حفاظت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ پھر کتے کی کئی اقسام ہیں جو فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، بعض کتوں کی اقسام جو ہیں وہ احادیث میں بھی موجود ہیں، اور ایک کتے کی قسم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دی ہے، بلکہ دو کی، ایک قطمیر کی جو اصحاب کہف کا آپ سن چکے ہیں، اور دوسرا وہ جو بلم باعورہ جو تھا، بلم ابن باعورہ، اس کی زبان کتے کی طرح یعنی ہو گئی، اس کا چہرہ بھی اس طرح بدل گیا، اور کیفیات اس کا بھی ذکر کیا۔ یعنی کہ یہاں جن چیزوں سے کہا گیا ہے تو اس وقت اب ایک بات سامنے آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ نام لکھو، اب نام لکھتے حفاظت کے لیے، کہ یہی ہے نا کہ جس وقت ہمیں بھی حکم ہے کہ باہر نکلو حفاظت کے لیے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، دم کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کشتی کے یعنی تختوں کے کناروں پر اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھتے تو روزانہ مٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو کہ میرے نام سے آغاز کرو، میرے حبیب کے نام پر اختتام کر لو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس وقت ظاہری وجود میں تو موجود نہیں تھے، لیکن آپ کی رسالت و نبوت تو چل رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، اسی طرح اور انبیاء کرام کو دیکھیں، حضور کا نام تو چل رہا تھا۔ اس لیے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح ازغر کنت جینا۔ اگر نوح علیہ السلام کی کشتی پر حضور کا نام نہ آتا اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں حضور کا نام نہ آتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہ فرماتے۔ تو گویا کہ اللہ کی رحمت کو آواز دینے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی رکھا ہے کہ جو مور زیادہ خدا کی قرب اور اللہ کی رحمت کا اور راضی ہونے کا، اس کے غضب کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ایک دو انبیاء اور کا اشارتاً ذکر کیا، اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انساب کے حوالے سے، نسب، یعنی قیامت والے دن فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے بیٹے کدھر ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے والدین کدھر ہیں۔ قیامت کے بارے میں 1 to 1 کوسچن آنسر ہوگا، حساب کتاب بالکل آمنے سامنے ہوگا، اور پھر اس دن کسی کا نسب کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج میں وزیر کا بیٹا ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں وزیر اعظم کا بیٹا ہوں، میں صدر کا بیٹا ہوں، میں جی فلاں کا امیر کا بیٹا ہوں، فلاں جو ہے وہ فلاں شخص ہے، میں اس کا۔ آج دنیا میں ہم ایک دوسرے پر روب ڈالتے ہیں اس بنا پر کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان بنا پر کہ ہمارے کسی دولت کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی زمینداری کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے ایک دوسرے کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور بیچارے پولیس والے، فوج والے، کام والے، کاج والے، مزدور طبقہ اس نام سے ڈر جاتا ہے، وہ بیچارے پریشان ہو کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تو ایسا معام نہیں چلے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے یا کس کا نہیں ہے، کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کس کے ساتھ تعلق، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رشتہ ایسا ہوگا جو قائم رہے گا، وہ میرا نسب ہوگا، میرا رشتہ ہوگا۔ اب حضور کے ساتھ صرف کیا یہی ایک رشتہ؟ مسند امام احمد بن حنبل اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، وہ میں اس کو یعنی اختصار کے ساتھ میں بیان کر کے آگے گزر جاتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نسب، میرے نسب کا رشتہ، نسب سے یہ ہوتی ہے کہ جو اجداد اور نیچے اولاد تک جاتا ہے، میرے نکاح یعنی میرے ازواج جو میری ازواج جن کے ساتھ میرا نکاح ہے، میرے نکاح کا رشتہ، اور میرے سسرال کا رشتہ، میرے سسرال کا رشتہ، یعنی کہ جو میرے سسر ہیں جن کا مجھ پہ اس انداز میں حق، رشتے میں حق بنتا ہے، سسرال کا، میرے نکاح کا اور میرے نسب کا، وہ رشتے جو میرے ساتھ رشتوں میں منسلک ہیں، قیامت والے دن ان کا بھی اعزاز برقرار رہے گا، اور یہ رشتے اپنی قدر و منزلت باقاعدہ برقرار رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نور جو ہیں اس کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ اب سورہ نور کے اندر بہت سارے احکام ہیں ہمارے سامنے۔ احکامات کے اندر سب سے پہلے جو حکم ہے سورہ نور کا، اس میں
الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی کہ فحاشی کرنے والے مرد اور فحاشی کرنے والے عورتوں کی سزائیں یہاں رکھی گئی ہیں. یہاں ان لوگوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں اور ان بے حیائی کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اس وقت ہم لوگ اس میں ملوث ہیں. اب یہ ان کی سزاؤں کا ذکر بھی ہے. اب شریعت نے جو سزائیں رکھی ہیں، اگر ان سزاؤں کو ہم عام طور پر سامنے، جس طرح کے ایک شریعت کا نظام ہے، سامنے اگر دیں گے تو ظاہر بات ہے جب دوسرا آدمی دیکھے گا تو گناہ سے بچے گا. کتنے ہی گناہگار، کتنے ڈاکو، کتنے قاتل، کتنے لوگ دیواروں کے پیچھے بند ہیں اور اندر وہ ان کو سب کچھ میسر ہے، ان کو کوئی ایسی چیز کوئی نہیں. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے، جتنا عہدہ ہے، اندر باہر اس کے لیے سب کچھ برابر ہے، اندر ساری سہولتیں موجود ہیں، نہ جانے کون سے قید خانے ہیں. یہ تو غریب مسکین کے لیے یہاں ایک نظام جدا بنا ہوا ہے اور امیر کے لیے جدا بنا ہوا ہے. لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سب کے لیے نظام قانون برابر ہے. لہٰذا جو چیزیں، جو یعنی احکام اور جو سزائیں قرآن اور حدیث نے بیان کی ہیں، اور خاص کر کے قرآن مجید نے ہمارے لیے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں، جن کو ہم حدود کہتے ہیں، اگر ان کا نافذ کیا جائے تو اس علاقہ سے، ان جگہوں سے معاملات جو چوری کے، چکاری کے، فحاشی کے، بے حیائی کے، زنا کے ختم ہو سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا ہیں؟ ہماری کیفیت یہی ہے کہ بس جس کے پاس پیسہ ہے تو بس وہ جان چھڑا لیتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے جرم نہیں بھی کیا، اس کے ذمہ جرم ڈال کے سزا دے دیتے ہیں. یہ ہمارے قانون کی بہت کمزوری ہے. اس سے نظام درست نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات. پھر ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم عورتوں کی طرف، جو پاک دامنہ عورتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہم سے ہوتا ہے یا کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کسی اور کے گھر کی بچی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، تو ہم ان کی طرف اشارے کر کے ان پاک دامنہ عورتوں کی طرف جو ہے نا، یہ فلاں کی ہے ہی ایسی ہے، فلاں جگہ موجود تھی، فلاں کے ساتھ ایسی تھی، تو ہم بےتکی سی باتیں تہمت کی لگاتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید نے حکم دیا کہ اگر تم نے ان کے بارے میں کوئی غلط بات ایسی کہہ رہی ہے تو پھر 4 یعنی گواہ آپ کو لانے پڑیں گے، جن لوگوں نے ان کو صحیح حالت میں دیکھا ہو، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں. تو یعنی یہ اصول. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے بیویوں کا ذکر کیا. والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ کہ اپنی بیویوں کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں اور شک کا اظہار کرتے ہیں اور فحاشی، بے حیائی کے حوالہ سے ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ گواہ لے کے آئیں. اگر گواہ نہیں ہیں ان کے پاس تو پھر حکم ہے کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم اٹھائیں، 4 مرتبہ قسم اٹھائیں. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، پھر 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت بھیجیں، یعنی جھوٹے پر لعنت بھیجیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو لعنت. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے گھر کو محفوظ کرنے کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی یعنی پیاری باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری باتیں، یہ شیطان تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے لیے کسی شکل میں، یا تشکل باشکال المختلفۃ، کیونکہ شیطان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے اور مختلف شکلوں میں آ کر تمہیں تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا تشکل باشکال المختلفہ، وہ مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے. اب انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، کبھی دوست کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی بہت کلوز آدمی جو معتمد ہوتا ہے اس کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی سہیلی کی شکل میں وہ شیطان آتا ہے. ہوتا شیطان اندر شیطان ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یعنی سوچ، فکر، وجود کسی پہچان والے کا استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقوں کو اختیار نہ کرو. یہ شیطان تمہیں برباد کر دیتا ہے، تمہیں تباہ کر دیتا ہے. اور جس آدمی نے شیطان کے قدموں کو یا شیطان کی باتوں کو فالو کیا، کیوں کہ شیطان کیا کہتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے گھر اجڑیں، تمہارے رشتے ٹوٹیں، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ عورتوں پر تہمتیں لگیں اور دوسروں کی بدنامی کا باعث بنے. شیطان تو گھر کو اجاڑ رہا ہے.
اب یہی تو چیز ہوتی ہے نا، غصہ انسان کو جب آتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے بغیر تحقیق کیے، اور بندہ جا کر جو ہے نا کہ وہ طلاق اور اس قسم کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کے پاس، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور پھر خاص کر کے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والآخرہ ولہم عذاب عظیم، وہ لوگ کہ جو ایک پاک دامنہ مومنات ہوتی ہیں ان پر اپنی طرف سے جو یعنی الزام تراشی شروع کر دیتی ہیں، اور جی میں جانتا ہوں اس عورت کو، یہ ایسی ہے، یہ فیسی ہے، اور جس وقت یہ کیفیات شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حالانکہ وہ یعنی محسنات بھی ہوتی ہیں، پاک دامنہ بھی ہوتی ہیں، غافلات، وہ اس تہمت سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ان کے بارے میں باتیں کیے جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور ایسا شخص کہ جو دوسرے کے گھر کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اس کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی اولاد بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ الا الذین آمنوا وتابوا، مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو بدل دیا۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی ذکر فرمایا، سورہ یاسین میں بھی ذکر ہے، یہاں بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ان کی زبانیں، یہ جو ہماری زبانیں ہیں، یہ لسان اور السن جمع ہے، ان کی زبانیں بولیں گی۔ ایک ہے زبان کا بولنا میری مرضی کے مطابق، جو میں نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق یا آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کسی کے خلاف استعمال کر لیا، ایک یہ ہے۔ ایک قیامت والے دن یہی زبان بولے گی، یہی زبان ہماری مرضی سے نہیں بولے گی، جو یہ بیان کر چکی ہے ہماری مرضی کا، وہ خدا کی بارگاہ میں بیان کرے گی کہ اس بندے نے اس وجہ سے مجھے استعمال کیا اور ان الفاظ کے طور پر استعمال کیا اور فلاں کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے ہمیں منع کیا کہ غیبت کیا ہے؟ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک لاش ہے، آپ اس کو لاش کو یعنی کچے گوشت کو کھا رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں بڑی لذت آتی ہے جب ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا وقت گزر گیا، یہ ہو گیا، ہم جب کہتے ہیں جی بہت جی پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، حالانکہ دوسرے کی نیکیاں جو ہیں نا، ان کے معاملات میں ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اپنی نیکیاں اس کے حوالے کر دیں، اس کی برائیاں اپنے ذمہ کر دیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے منہ کے اندر سے بدبو آتی ہے، بڑی سخت جلن کی بدبو آتی ہے، جس کو اہل روحانیت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بدبو ہے، اور وہ خون لگا ہوتا ہے، جس طرح کہ حدیث مبارک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین آئیں کہ جو پہلے بیٹھ کے وہ بات کر رہی تھیں کسی کے خلاف، حالانکہ ان کا روزہ تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دانتوں کے ساتھ، تمہارے منہ کے ساتھ کوئی گوشت لگا ہوا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون سا روزہ ہے؟ کیا تم نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے فلاں جگہ پہ تم نے فلاں خاتون کے بارے میں غیبت نہیں کی؟ یا رسول اللہ بس ہو گئی۔ آپ فرمایا لاؤ، ایک پیالہ لایا گیا، جب ایک پیالہ لایا گیا تو فرمایا اس میں کیا کرو؟ جس وقت انہوں نے کیا کی تو وہ خون اور جمع ہوا لوتھڑا ایک قسم کا خون کا تھا، جس کو مدغہ کہہ دیں یا علاقہ کہہ دیں، وہ جو گوشت کا ٹکڑے کی طرح ایک جمع ہوا خون کا ٹکڑا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہ اس چیز کو، جو چیز صرف اور صرف فرشتے دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا نبی دیکھ سکتا ہے، اور جب اللہ کا نبی چاہیں تو اللہ کی اذن سے، اللہ کی قدرت سے وہ وجود کے طور پر وہ تمہیں دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حضور نے فرما دی ہے، تو اس لیے تو کہا گیا کہ جو حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر پورا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے، تو اس لیے ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، جنہوں نے عمل کیا ہے، جو کام کیا تھا، جو ایکشنز کیے تھے، اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ناپاک قسم کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہی ان کی دوستی آپس میں ہوتی ہے، اور کبھی پاک ذہن کی دوستی ناپاکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔
یعنی یہ ان کا حصہ نہیں بن سکتا. الخبیثات للخبیثین، یعنی مردوں میں بھی خبیث لوگ موجود ہیں اور عورتوں میں بھی خبیث لوگ موجود ہیں. والخبیثون للخبیثات، یہ جو خواتین ہیں گندے ذہن کی، یہ گندے مردوں کے ساتھ ہی معاملات کو نبھا سکتی ہیں اور چلا سکتی ہیں، اور جو مرد ہیں گندی ذہنیت کے یا اس یعنی خبث کے معاملات کے اندر، یہ انہی ایسی صفات کی عورتوں کے ساتھ چل سکتے ہیں. ایک پاک دامنہ مرد کا اور دوسرے یعنی غلیظ قسم کے خبیث قسم کے مرد کا رشتہ نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس معاملے میں رہیں گے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں. اور اگر کہیں ایسا غلط سلسلہ ہو بھی جائے، کوئی رشتے جڑ جاتے ہیں، کوئی معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو علادہ فرما دیتا ہے، علادہ فرما کے جن کا جو حصہ ہوتا ہے ان کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لو. گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، جو بھی ہو. بچے بڑے ہو جائیں تو بچوں کا حق ہے کہ ماں باپ کے پاس آئیں تو پہلے نوک کر کے آئیں. اور والدین جس وقت دیکھیں بچے بڑے ہو گئے تو ایک دم دروازہ نہ کھولیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا معاملات ہے. ٹھیک ہے اس پہ نظر ضرور رکھیں، کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن ایک عزت نفس بھی کسی کی ہوتی ہے، تو پہلے اس کا دروازہ نوک کریں. یہ سارے آداب ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے دروازہ نوک کر کے آواز لگا کے اجازت مانگو. جو طریقہ کار ہے کہ کہیں بیل لگی ہوئی ہے یا کہیں آواز کے ساتھ کسی کو یعنی اطلاع دینا ہوتا ہے یا کسی کا دروازہ نک کر کے کرنا ہوتا ہے، اور پہلا کام یہ اس کو اطلاع دو، اجازت مانگو. دوسرا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جو اس کمرے میں اس گھر میں یا جس جگہ میں بندے موجود ہوں جہاں تمہیں اجازت اب مل گئی ہے تو پہلا کام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو سلام دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنین اور مؤمنات کے لیے، دونوں کے لیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنین کے لیے حکم ہے کہ مومنوں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو. میں مرد ہوں، میں جدھر چاہوں جاؤں، میں جدھر چاہوں دیکھوں. یہ مرد نہیں ہے. مرد وہ ہے کہ جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے. مرد وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے. اس کو مرد کہتے ہیں. یہ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ نہیں ہے کہ میری غیرت ہے. آپ کی ہماری میری غیرت کیا ہے؟ جب پیدا ہوئے تو کون سی غیرت تھی ہمارے پاس؟ جب مر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری غیرت وہی غیرت ہے، ہماری عزت وہی عزت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عزت دی ہے. انہی عزتوں انہی غیرتوں پر ہم چلیں گے تو ہمارا دنیا اور آخرت میں عزت کا سلسلہ رہے گا. لہٰذا مومنین کے لیے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ مومنین جب تم باہر جاؤ، بازار میں، گلی میں، مارکیٹ میں، تجارت کے لیے یا کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے جاؤ اور آگے سے تمہیں خواتین یا کوئی ایسا ٹولہ مل جائے تو کیا کرو؟ کوشش کرو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنی پاک دامنی کا بھی خیال کرتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کا بھی خیال کرتے ہیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ جو آنکھ کا نیچے کرنا ہے نا، اس کا تأثر ہمارے ان مخصوص اعضاء پر بھی پڑ جاتا ہے کہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، فحاشی کی طرف لے کے جاتے ہیں. لہٰذا آنکھوں کا نیچے کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جیسے کہ آپ کرٹن بند کر دیتے ہیں اپنے ونڈوز کے، یعنی وہ لگا دیتے ہیں، پردے لگا دیتے ہیں، تو اب باہر کی چیز سامنے آ نہیں رہی، نظر آ نہیں رہی. جب آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی تو آپ کیا، بس سوچ ہی نہیں پیدا ہو رہی. دروازہ کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں. کبھی کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی کی رنگت کو دیکھ کر، کبھی کسی کی آنکھوں کو دیکھ کر، کبھی کسی کے چہرے کو دیکھ کر، کبھی کسی کی چال کو دیکھ کر ہمارے خیالات جو پیدا ہوتے ہیں. یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھو ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم یہ کر رہے ہو نا، کیا تم دل سے کر رہے ہو یا کسی کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ اس کو جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب خواتین مومنات کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ اگر تمہیں باہر نکلنا پڑ جائے کسی کام کے لیے، تم اگر باہر کوئی کام کرنے کے لیے جاؤ تو یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچے ہی رکھو، ضرورت کے مطابق دیکھو، اپنی کنسنٹریشن، اپنی توجہ اس چیز پر رکھو اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور پھر اپنے شرمگاہوں کا خاص خیال رکھو۔ یعنی کہ اب شرمگاہوں کے خاص خیال رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں کہ آدمی فحاش ہو جاتا ہے، باہر نکلتا ہے تو فوش ہو جاتا ہے، نہیں، لباس کے پہننے میں اتنا خیال رکھو کہ تمہارا ستر رہے، کسی کی نظریں ایسی اٹھنے والی ہوں جو غلط ہوں وہ محسوس نہ کر سکیں۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہماری یعنی خواتین باہر نکلتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں تو لوز کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، باہر نکلتی ہیں تو بڑے ٹائٹ پہنے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حدیث میں ارشاد فرمایا نا کہ کاسیات العاریات، بعض خواتین ایسی بھی ہیں قیامت کے علامات میں سے کہ جس وقت کہ وہ علامت ایک یہ بھی قیامت کی ہے کہ وہ عورت کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوگی، یعنی ان کے جو شرمگاہیں ہیں بالکل سامنے نظر آئیں گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آج باہر نکلیں اور ماحول کو دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی فرمایا اور عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ دونوں اپنے خاص حصوں کا، شرمگاہوں کا خاص کر کے خیال رکھیں، لباس ایسا نہ پہنیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کی توجہ اس طرف آنی شروع ہو جائے۔ اب اس کی توجہ آنا تو اس کا گناہ تو ہوگا، لیکن اس توجہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اٹریکشن کس نے دی ہے، توجہ کس نے دلائی ہے؟ تو کاسیات العاریات، تو سوال کیا گیا محدثین سے کہ یہ کاسیات العاریات کپڑے پہنے ہوئے بھی ہیں، ننگی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا یا تو کپڑے تو ہوں گے لوز، لیکن اتنے تھن ہوں گے، اتنے پتلے ہوں گے کہ ان کی باڈیز اندر نظر آئیں گی اور دیکھنے والا جو ہے وہ اپنے خیال کا اظہار کرے گا۔ اور دوسرا، کپڑے تو موٹے ہیں لیکن اتنے باڈی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ فگرز جو ہیں باڈی کے پرومیننٹ ہیں، وہ ظاہر ہیں، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ بے حیائی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور جو اللہ نے ان کو زینت دی ہے اس کا زیادہ ظاہر نہ کریں۔ مثلا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں سسٹر جتنی ہوتی ہیں گھروں میں رہتی ہیں تو خاموش ہیں، ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، باہر نکلتی ہیں تو یہ چیز لگا، وہ چیز لگا، یہ چیز لگا، کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ اب باہر ہے کہ باہر نکلیں گے تو لوگ تو دیکھیں گے۔ تو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہی تو فساد کا ذریعہ ہے، یہی تو فساد کا ذریعہ ہے۔ باہر جس وقت وہی خاتون جا رہی ہے تو بن ٹھن کے جا رہی ہے اور باہر کے لوگ اس پر توجہ ڈال رہے ہیں، جس وقت وہی خاتون گھر میں موجود ہے، اپنے خامند اور اپنے حقداروں کے لیے موجود ہے، تو اس کے لیے تو نہ بنتی ہے، نہ ٹھنتی ہے، نہ کچھ ایسی چیز ہے، نہ کوئی اس کے لیے کوئی زینت بناتی ہے جس کا حق ہے۔ اور اسی لیے تو گھر کے مرد جو ہیں وہ باہر کی توجہ کی طرف جا رہے ہیں اور گھر کی عورتیں دوسری طرف، اور الزام کبھی مردوں پہ آتا ہے کبھی عورتوں پہ آتا ہے۔ لیکن یہ سوچا جائے کہ اگر باہر کی کوئی عورت اگر ایک مرد کو اپنی طرف توجہ دلا سکتی ہے تو گویا کہ عورت کے اندر اللہ نے یہ گٹس رکھے ہیں کہ کسی مرد کو اپنی طرف لے کے آ سکتی ہے۔ تو پھر یہ گھر کی عورت اپنے مرد کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی؟ یہ تو دیکھے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ زینت کر کے جا رہی ہے تو لوگوں کے لیے تو ظاہر بات ہے جہاں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہاں اگر وہ کرے گی تو وہاں تباہی بربادی کے علاوہ اور کیا ہوگا، فتنے اور فساد کے علاوہ اور کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس یعنی زینت کو لوگوں کے لیے ظاہر نہ کرو، الا ما ظہر منہا، مگر کہ جس کے ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ظاہر کرنے کا حکم کیا ہے کہ مجبوری ہے، ہاتھ ہیں، ہاتھوں کو باہر رکھیں۔ اگر کسی کی کوئی رنگ پڑی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز موجود ہے یا اس نے کوئی اپنی ضرورت کے مطابق نیل پالش لگائی ہوئی یا کچھ بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ ہاتھوں کی مجبوری ہے، پاؤں کی مجبوری ہے، بعض علاقوں میں چہرے کی مجبوری ہے،
بعض علاقوں میں نہیں ہے، جہاں نہیں ہے اپنے چہرے کو بھی چھپا کے رکھو. لیکن اگر فرض مال کہ کہیں مجبوری ہے، آفس ہے، بازار ہے، یا کوئی کام ہے جہاں جانا ہے، تو یہ حجاب ہے، یہ اس کو چہرے کا سلسلہ سامنے رکھو. لیکن اب یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری کے اندر جو جس کی تم اجازت ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، لیکن جب جس کو تو یہ باہر نکلیں ایسے معاملات کے اندر کہ جو ضرورت کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت یا اس کے رسول نے ان کو اجازت یا اہل علم نے اجازت دی ہے، جیسے کہ عورت کی آواز، عورت کا چہرہ، عورت کے یہ ہاتھ اور عورت کے پاؤں، یہ پردے میں داخل نہیں ہیں. بوقت مجبور جو ہے، بوقت عذر یہ ظاہر کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ بات کر سکتی ہے، کوئی نعت پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، لیکن خواتین کے اندر ہی ہو. اور سکرین کے تھرو اگر کوئی مرد دیکھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ اس کے بھی احتیاط کی جائے کہ لوگ آج کل سکرینوں کو ہی دیکھ کر کچھ نہ کچھ اپنی نیتیں بدلتے رہتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ یعنی بچا جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر کر لیں، بڑی چادر کر لیں کہ جو چادر آپ کے پورے اعضاء کو کور کر کے رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے رشتوں کو بیان فرما دیتا ہے کہ اس رشتوں کے اندر کون کون سے رشتوں کے سامنے ان کے پردوں کے معاملات کیسے ہیں اور کیسا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں ان کے دلوں کے اندر نور آ جاتا ہے. مومن کے دل کے اندر، جس کو ایمان کا نور کہتے ہیں، جب نور آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نور کی مثال بیان فرماتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے. جب مومن کے دل کے اندر نور آ جاتا ہے تو اس کی مثال کیسے ہے؟ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک طاق ہے، ایک آرچ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک چراغ پڑا ہوا ہے. اور وہ المصباح فی الزجاجہ، وہ چمکدار چیزوں کے اندر وہ سجایا ہوا، ایک تو گویا کہ دل ہے پوری باڈی کے اندر رکھا اور اس کے اندر نور چمک رہا ہے، نور ایمان چمک رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اعضاء، اس کے بدن کے اندر آگے پیچھے جہاں بھی وہ پڑتے ہیں، الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد، وہ تو ستاروں کی طرح چمک ہے، چمک دھمک ہوتی ہے اس کے اندر. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ ایک درخت کی طرح ہوتی ہیں، شجرۃ مبارکہ، اندر سے کچھ ایک نور کی کیفیت، ایک درخت کی کیفیت نکلتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے زیتونتن، زیتون کے درخت کے ساتھ. یہ نبیوں کی غذا ہے، نبیوں کی غذا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زیتون کے درخت کے اندر شفا ہے، اس کی مسواک میں شفا ہے، اس کے جو زیتون اولیوز جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں شفا ہے، اس کے آئل میں شفا ہے، اس کے ملنے میں شفا ہے، اس کے کھانے میں شفا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، جب مومن کا نور اندر چمکتا ہے تو مشرق اور مغرب اس کے لیے نہیں ہوتا کہ صرف مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. اس کا نور اور اس کی ہدایات ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہے؟ نور علی نور، اس آگ کو کوئی اس نور کو کوئی آگ بجھا نہیں سکتی. نور علی نور ہے، یہ تو بڑا عظیم کیفیت ہے. اور زیادہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہدایت عطا فرماتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی مثالیں بیان فرماتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کے دیگر حصوں میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو اور نماز قائم کرنے کے بعد تم زکوٰۃ ادا کرو اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، میرے نبی کے پاس جاؤ، تو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا آواز دے کر، او فلاں او فلاں او فلاں او فلاں، تو جس وقت بلاتے ہو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا میرے رسول کو ایسے نہ بلاؤ. جس طرح کہ بعض ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آوازیں دینی شروع کر لیں، آواز دینا پکارنا شروع کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو کسی طریقے سے پکارو، اس طرح نہیں ہے. کیسے پکارو؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. ان القاب کے ساتھ پکارو کہ جس سے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا النبی،
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کو القاب کے ساتھ پکار رہا ہے، ان کی صفات کے ساتھ پکار رہا ہے. تو یہی حکم ہوا کہ ایک دوسرے کو تو پکارو ناموں کے ساتھ، لیکن میرے نبی کی باری آئے تو آداب کا خیال رکھنا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فرقان میں یعنی آگے سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید، رسالت، قرآن مجید کی حقانیت اور قیامت کا ذکر فرمایا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری آیہ کریمہ میں 18ویں پارے کے آخری آیہ کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، جو بازار میں نہ چلا ہو، وہ بازار بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بلکہ ہم نے یہ چیزیں تھوڑی سی تمہاری آزمائش کے لیے کی ہیں، اور ہم نے انسانوں میں ہی رسول بھیجا ہے. اور میرے رسول جس وقت آپ بازار میں جا رہے ہیں تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں، کچھ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رسول ہے. عجیب، یہ اب تجارت کے لیے یہ باہر آ رہا ہے، یہ مارکیٹ میں آ رہا ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے آ رہا ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے، کوئی لین دین کے لیے آ رہا ہے. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ادھار لے لیتے تھے، یہودیوں سے بھی ادھار لے لیتے تھے، عیسائیوں سے بھی لے لیتے تھے، کسی دوسرے غرباء اور مساکین کے لیے. پھر وہاں سے جب پیسے آتے تو آپ دوبارہ کہیں سے آتے تو آپ ان کا ادھار چکا دیتے تھے، تو لین دین تو چلتا تھا. تو بعض پھر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے اور آپ کو اذیت پہنچاتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتصبرون، کیا تم صبر کر سکتے ہو ان باتوں پر؟ اب یہ ہمارے لیے ہے. اب ہم کسی کے گھر میں جائیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے نبی سے فرمایا، اگر ہم اس میں سے ایک حصہ اپنا نکال لیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بھی تو ہے، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے اندر تو کسی قسم کی کوئی کمزوری یا عیب تو ہے نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. لیکن جو چیز سامنے اب ہمارے سامنے ہے تو ہماری ہدایات کے لیے ہے، ہمارے لیے یعنی تعلیم ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی بندہ غلط بات کرتا ہے یا ادھر بات کرتا ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کر سکتے ہو؟ اگر تم صبر کر سکتے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ دیکھنے والا ہے اور اللہ خود ہی دیکھ لے گا. یہاں جملہ جو ہے نا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، ویسے تو اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اگر ہم اس کا مفہومی معنی ان آیات سے ہٹ کر کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں دیکھ لوں گا. کسی کو یہ کہتا ہوتے ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے اب میری باری، میں دیکھوں گا نا. تو اگر بندے نے اس بندے کو دیکھ لیا تو پھر اللہ نے خاموشی اختیار کر لی، اور اس بندے نے صبر کیا. جب بندہ صبر کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، پھر تمہارا رب دیکھنے والا ہے. پھر جس وقت وہ دیکھتا ہے نا تو پھر اس کی ذلت کا، اس کی رسوائی کا پورا زمانہ تماشا دیکھتا ہے. اس لیے آپ تکلیف ہو، پریشانی ہو یا کوئی معاملات ہوں تو کوشش کریں صبر کریں اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور دعا کریں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا عرض کرتی ہوں، اس کی فتنہ سے مجھے بچا دے، اس کے نقصان سے مجھے بچا دے، اس کی پریشانی سے مجھے بچا دے. اور جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر لیا تو اب اپنی طرف سے کوئی کوشش نہ کریں، اپنی طرف سے بچنے کی ضرور کوشش کریں، جس کو دفاع کہتے ہیں، ڈیفنس کہتے ہیں، وہ کریں، لیکن اس کے خلاف باتیں نہ کریں، بچاؤ کا سلسلہ کریں اور بقیہ اللہ کے حوالے کریں. اللہ جب دیکھتا ہے ایسے شخص کو تو پھر پوری دنیا اس کے معاملات میں آگے بڑھ جاتی ہے. مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا چند جو 3 صورتیں، سورہ مؤمنون، سورہ نور کے بعض احکام اور سورہ فرقان کے، انشاءاللہ کل ہمارا جو درس ہوگا 19ویں پارے کا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تقبل اللہ منا.